नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। जब हम दुनिया के मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर एक मज़हब में ऐसी टीचिंग मौजूद है कि इंसान खुदा के लिए काफ़ी हदिया जात जो हैं वो पेश करते हैं, हदिया नजराने पेश किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जहाँ पर हदिया देने के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। आज हम जिस ख़ास बात को आपके दरमियान शेयर करेंगे वो ये है कि जब इस तरह लोग बहुत ज़्यादा खुदा के लिए देते हैं, वक्फ़ करते हैं अपनी दौलत को, लेकिन फिर भी आज का इंसान जिस्मानी और रूहानी बरकतों से महरूम रह जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आज स्टूडियो में इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर विक्टर इमैनुएल साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में मैं खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और हमारा ईमान है कि इन बातों के सबब से भी ज़रूर लोग जो हैं वो रहनुमाई पाएंगे और सीखेंगे भी। ऑलराइट, तो सर मैं ज़िक्र कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के लिए हदिया देते हैं और हम जिक्र कर रहे हैं कि लेकिन फिर भी जिस्मानी और रूहानी बरकतों से हम महरूम रह जाते हैं जी। इनकी सर क्या वजूहात हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनको बयान कीजिए प्लीज़। जी, चूँकि बाइबल रहनुमा है, हम इसी से रहनुमाई लेंगे। और कलाम मुक़द्दस में एक सीनियर पास्टर ने एक जूनियर पास्टर को उसके चर्च के ताल्लुक से बातें लिखी और कलाम में लिखा है, गौर से देखते रहो कि आपकी इबादत गाह में कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। यस, महरूम रहने का मतलब है कि उनको अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चीज़ें मैसर नहीं आती जिन चीज़ों की वो ख्वाहिश करते हैं। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दो, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। तो लोग महरूम क्यों रह जाते हैं? हमारा नुक्ता जो है वो ये है कि लोग महरूम क्यों रह जाते हैं। ठीक है, तो नुक्ता ये है, महरूम रह जाने की चंद वजूहात है, 3-4 हैं, लेकिन उनमें 2 हम बयान करेंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 पे है लापरवाही। ओके, कलाम का प्रॉपरली ना सुनना। और दूसरी बात है कलाम का यकीन ना करना। ओके, कलाम को सुनना और उसको लापरवाही से लेना और उसको अपने ना माइंड में बैठने देना, ना उनके शऊर में, ला शऊर में जाती हैं बातें, वो सुन के वहीं की वहीं छोड़कर आ जाते हैं। तो जब वो कलाम की रहनुमाई लेंगे, इस कलाम को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो वो खुदा की बरकतों से माला माल होंगे। खुदा ने आसमान के दरीचे उनके लिए खोल रखे हैं, लेकिन शर्त ये है, मैंने एक बात सीखी थी और तवारीख की किताब के शायद 16वें बाब की नामी आयत में ये बात लिखी हुई है कि खुदा की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं या सैर करती हैं कि those who are fully committed with the Lord, यस, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करें। लिखा है, मैं खुदा हूँ जो सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। जी, तो जो कादर मुतलिक हो, जब उसके हुजूर में बैठें और उसकी बंदगी करें और फिर भी उसकी बरकतों से महरूम रहें, ये कोई बात अच्छी नहीं लगती। ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। इस बात पर गौर करेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें एक एक स्टेप के लिए हमें आगाही देती है। ऑलराइट, तो महरूम क्यों रह जाते हैं लोग? नंबर 1 मैंने कहा कि लापरवाही के सबब से। तो इसकी मिसाल हम बाइबल में भी पढ़ लेते हैं। इब्रानियों का ख़त निकालेंगे और उसका हम 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 16वीं तक 2-3 आयतें हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। श्योर सर। इब्रानियों के नाम ख़त है, ये उनको ख़त लिखा गया जो मसीह हो चुके थे और एक बुजुर्ग ने, सीनियर खादम ने उनको ये ख़त लिखा। तो हम इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम ख़त, उसका चैप्टर नंबर 12 है और उसकी वर्स है, गौर से देख, 15वीं आयत पढ़ रहा हूँ, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए।
ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के लिए अपने पे लौटे होने का हक। यहाँ लापरवाही नजर आती है आपको? बिल्कुल सर। लापरवाही क्या है इसमें? अरे ये मुझे क्या लेना देना पे लौटे के होने के हक से? खाना दे मुझे, ये लाल लाल क्या बनाया तूने, दाल है, मुझे दे, रोटी दे, मैं खाऊंगा बस। ये लापरवाही थी उसकी जिंदगी के अंदर। खुदा की बरकत को नाचीज जानना, खुदा की बरकत को पलौठे होने के हक को, उसको ये इल्म नहीं था कि शरीयत में कानून था कि पलौठा जो है वो डबल पोर्शन ब्लेसिंग का मालिक हो सकता। यस, बिल्कुल ठीक है। तो लापरवाही से उसने अपने पलौठे होने का हक ही खो दिया। पहले लोग बात करते, क्योंकि पलौठे के नाम से खुदा इब्राहिम का खुदा, ईसाऊ का खुदा कहलाता, लेकिन वो बरकत ट्रांसफर हो गई, उसने उसको हकीर जाना और खुदा ने बरकत याकूब को दे दी। वो अपनी बरकत को बेच चुका था, खो चुका था अपनी बरकत को, और उसने पलौठे होने के हक को हकीर जाना। ऑलराइट, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इस्तिशना की किताब में ये बात लिखी हुई है 21वें चैप्टर में जी, कि तू शरीयत का कानून था कि जो अपना पहलौठा है उसको डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स, दुगना हिस्सा उसको मिले जी। तो वो इस बात को समझे ही नहीं। लापरवाही है। ठीक है। और फिर दूसरी बात जो है यकीन ना करना जी, कलाम का यकीन ना करना, जो कहा जाए उसको मानना नहीं। और एक सबसे बड़ा अलमिया मौजूदा दौर में भी यही है और हर दौर में यही रहा है। इंसान की जिबिल्लत में ये चीजें हैं कि वो बात सुनता है और उस पर ध्यान नहीं देता। राइट। बात खुदा ने की हो या इंसान ने की हो, चाहे खुदा के इंसान के थ्रू खुदा ने बात की हो, क्योंकि जब हम कलाम से रहनुमाई लेते हैं तो ये रहनुमा है, इसकी रहनुमाई हमें लेने की जरूरत है जी। तो हम बात करेंगे एक बादशाह के ताल्लुक से, वो कैसे रहनुमाई लेता है। सलातीन की किताब में से हम पढ़ेंगे, सलातीन की दूसरी किताब, ठीक है, और उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। ऑलराइट। क्योंकि हमने इस बात को जाना कि कलाम रहनुमा है तो हमें उसी से रहनुमाई लेनी है जी। तो सलातीन की दूसरी किताब, उसका चैप्टर 7 है, और उसकी वर्ष में पढ़ूंगा आपके सामने दूसरे। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सिचुएशन है, शहर को अरामी फौजों ने घेरा डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो बादशाह दीवार पर चला जा रहा है, 2 औरतें अपना मुकदमा उसके पास लेकर आई। शहर का मुहासरा हुआ 2 औरतें उसके पास मुकदमा लेकर आई हैं, और मुकदमा ये है कि भूख नंग बहुत है, क्योंकि ना कोई रसद शहर में दाखिल हो रही है, ना कुछ आना जाना चल रहा है, सिलसिला सब कुछ बंद है। तो एक दिन एक औरत ने अपने बच्चे को ज़बह कर लिया, दोनों ने मिलकर खाया। दूसरे दिन जो प्रोग्राम था ये था कि दोनों मिलकर एक एक दिन अपने बच्चे को ज़बह करके खाएं। आज इसके बच्चे के ज़बह करने की बारी है, तो ये अपना बेटा नहीं दे रही। अब नबी बादशाह ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ, इसराइल का बादशाह जी। उसने कहा कि नबी कुछ कर सकता है, खुदा से पूछ कर हमें बता सकता है। उसने अपने वजीर को उसके पास भेजा कि जा अलीशा के पास जा, वो कुछ करेगा, वो दुआ करेगा, वो खुदा से पूछेगा, वो गुड न्यूज़ देगा जी। लेकिन वो आ गया। अब उस नबी को पता चल गया, अलीशा को, कि बादशाह का भेजा हुआ नुमाइंदा मेरे पास आ रहा है। उसने खुदा से पूछ लिया, बात कर ली। हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे खुदा उनके कलाम में से। यहां पर लिखा है, तब अलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो जी। मतलब क्या है? खुदा का कलाम सुनो, तुम कलाम की तरफ मुतवज्जह हो, तुम खुदावंद की बात सुनो। उसने कहा जी सुनाइए बात। कल सेम टाइम, इसी वक्त सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। कलाम को सुनना फर्क बात है और कलाम का यकीन करना फर्क बात। जब हम इस तरफ आते हैं तो फिर हम कलाम पर नहीं बल्कि हालात और सिचुएशंस पर गौर करते हैं। इतने महीनों से क्या मुहासरा हुआ, शहर में रसद नहीं है, ये कैसे मुमकिन होगा? काल की सी नौबत है।
تو خدا سب کچھ ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا آمین. اور مبارک وہ لوگ ہیں جو کلام کا یقین کرتے ہیں. اس شخص کا آنسر سنیے. لکھا ہے کہ اگر خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. خدا کو چیلنج، اس کے کلام کو چیلنج. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند کا کلام سنو. خداوند یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ بات ممکن نہیں نہ ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلام کو سننا اور کلام کا یقین کرنا انتہائی ضروری ہے. جب لوگ یقین نہیں کرتے تو اس کے نہ یقین کرنے کے سبب سے ان کی لائف میں مثبت اور منفی نتائج نکلتے ہیں. جی. ایون کہ انسان موت کی دہلیز تک چلا جاتا ہے کلام کا یقین نہ کرنے کے سبب سے. ایون کہ اس شخص نے تو کلام کو چیلنج کر دیا اور خدا کو بھی چیلنج کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کلام تو اس نے سنا، کیونکہ نبی نے کہا تم خدا کی بات سنو. اس نے بات سنی لیکن قبول نہیں کیا، یقین نہیں کیا. جب لوگ یقین نہیں کرتے تو ہم نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ اگر خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے، ایسا یہ کہاں دیکھ رہا تھا؟ یہ حالات پر دیکھا، حالات پر نظر. یعنی کہ کم اعتقاد شخص ہے یہ، جو خدا کی قدرت کو نہیں مان رہا. نہیں، وہ حالات پر دیکھ رہا تھا کہ اتنے مہینوں سے قید پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رسد آ نہیں رہی، شہر کو رامی فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے ذہن کے خیالات یہ تھے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور مبارک وہ لوگ ہیں جو کلام کا یقین کرتے ہیں. They can see the miracle. بالکل ایسے believe and trust in the word of God, they can see the miracle. Yes, بہت ونڈرفل بات ہے سر آپ نے جو بیان کیا کہ ہم برکتوں سے محروم اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ لاپرواہی کرتے ہیں اور کلام کو نہیں سنتے. جی. امثال کی کتاب میں سر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھتا ہے. Yes, اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے. جی. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کلام پر توجہ نہ کرنے کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں. جی. برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ لوگ کلام کو سنتے ہیں لیکن اس کا یقین نہیں کرتے تو پھر اس کے ان کو سخت نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. چونکہ میں نے کہا آپ سے کہ منفی اور مثبت نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم یقین کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج فرق ہیں، اور جب ہم یقین نہیں کرتے اس کے نتائج فرق ہیں. تو 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کلام میں، چونکہ کلام کیا ہوا تھا؟ کل سیم ٹائم ٹمورو آئی ول پرووائڈ ایوری تھنگ. تو دوسرے دن اسی وقت خدا نے مہیا کر دیا. اب کیسے مہیا کر دیا کہانی لمبی ہے، میں اس کو ٹچ دوں گا ضرور. لکھا ہے کلام میں، چونکہ اس نے یقین نہیں کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی. کئی مہینوں سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. لوگ کبوتر کی بیٹیں کھا رہے تھے، لوگ بچوں کو کھا رہے تھے، اور اس طرح سے برے حالت تھی. اور جب اچانک سے کھانا ان کو میسر آیا تو لکھا ہے کلام میں کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر وہ مر گیا. جی. جس نے کلام کا یقین نہ کیا، جس نے کلام کا یقین نہیں کیا تھا. لوگوں نے کھایا کھانا، لوگوں کو ملا کیسے؟ خدا اپنی قدرت کے سبب سے جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے وہ اس کو ممکن بنا دیتا ہے. یس ونڈرفل. ٹھیک ہے نا؟ جیسے موسیٰ اور قوم کھڑی ہوئی ہے، سامنے ہمیں سمندر نظر آتا ہے، بحر کلزم، اور پیچھے فوجیں نظر آتی ہیں. یس. لوگ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہم جائیں گے کہاں؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں. لیکن خدا مشکل کام کو بھی آسان بنانے کی قدرت. لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ سمندر پر ہے، لیکن وہاں پر جو موسیٰ ہے اس کی نگاہ خدا پر ہے. ہاں جی. اس لیے میں نے کہا کہ مبارک وہ شخص ہے جو کلام کا یقین کرتا ہے. دیٹس ونڈرفل. اور جو یقین کرتے ہیں ان کی برکات الگ ہوتی ہیں. ان کی برکات الگ ہوتی ہیں. اب میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں لاپرواہی کے تعلق سے. عیساؤ اپنی برکت کو کھو بیٹھا ہے. بالکل کھو بیٹھا ہے. ہم نے شروع میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ
کیوں محروم رہ جاتے ہیں خدا کی برکتوں سے؟ ناچیز جانتے ہیں. ہاں، خدا تو برکت دینا چاہتا ہے. خدا ہر طرح کی برکت کا منبع اور سر چشمہ ہے. وہ دینا چاہتا ہے اور برکتیں اس نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن انسان اپنی ہٹ درمی، اپنی دلچسپیوں، اپنے پروگرام کے حساب سے خدا کے کلام کا نہ یقین کرتا ہے، نہ لحاظ کرتا ہے. اس سبب سے لوگ خدا کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں. اور مثبت نتائج پانے کے لیے ہمیں کلام کا یقین کرنا ضروری ہے، بہت ضروری. سم ٹائم سر ہم اپنی زندگی میں اپنے رویوں کی وجہ سے بھی جو ہیں وہ سخت نتائج جو ہیں وہ بھگتتے ہیں. سو رویے جو ہیں یہ بھی انسان کے بہت ہی ایک ضروری عمل ہے کہ اگر وہ خدا سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رویوں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک بات. اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چونکہ جب ہمارے اوپر خدا کی وہ سختی آتی ہے ہمارے رویوں کاموں کے سبب سے، یقین نہ کرنے کے سبب سے، تو ہماری طرف سے دو طرح کے رد عمل آتے ہیں. جی، بعض اوقات تو لوگ خدا کے سامنے ہمبل ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ پھر اکڑ جاتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو کل کھانا ملے گا اس وقت، لیکن آپ نے مثال میں شیئر کیا کہ یہی شخص جس نے انکار کیا یہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گیا، لیکن لوگوں نے کھانا کھایا لیکن اس کو نہیں ملا. لیکن منفی رویے جو ہیں ہمیں موت کی دہلیز تک لے جاتے ہیں، اور پازیٹیو رویے جو ہیں ہماری جان کو بچاتے ہیں. اور چونکہ ہم بائبل کی بات کر رہے ہیں تو ہم بائبل میں سے اس کی دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. جیسے خدا ان کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ حوالہ پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور ایسا بڑا فضل کیا. بائبل میں پہلی بار یہ فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مہربانی. تو خدا مہربان کن پر ہوتا ہے؟ جو خدا کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں اور خدا کے ہاتھ کو کچھ کرنے کے لیے وہ کہ خدا کچھ کرے جنبش دیتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے، تو پھر خدا کچھ کرتا ہے ان کے لیے. ونڈرفل. یعنی کہ فلی طور پر جب فلی طور پر وہ کمٹڈ ہو جاتے ہیں یا فلی طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو خدا کر ان کو بچا لیتا ہے. وہ شخص مر گیا، اکڑ گیا، مر گیا. اسی طرح یہاں پر کیا کہا، تو نے مجھ پر یہ فضل کیا، یعنی تو نے مجھ پر مہربانی کی اور میری جان بچائی، اور وہ بچ گیا. Because he was the righteous person. اور پطرس کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر روز اپنے آپ کو ان کے رویوں کے سبب سے شکنجے میں کھینچتا تھا. کبھی کبھی ایماندار بیچارے دوسروں کے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ مل کر پریشانی اٹھاتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. بالکل دعا کر سکتے ہیں. تو جب لوگ اس طرح کے نیگیٹو پازیٹیو رویے رکھتے ہیں تو خدا کا ہاتھ ان پر آتا ہے، خدا کی برکت ان پر آتی ہے. تو ہم نے پازیٹیو بات کی کہ لوط نے کہا کہ تو نے مجھ پر فضل کیا اور میری جان بچائی. وہ بچ گیا، وہ شخص مر گیا. لیکن یہاں پر ایک اور فیملی ہے، لوط کے سبب سے خدا ان کو بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جا ان کو بول جا کے اپنے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو کہ وہ بچ جائیں. خدا بچانا چاہتا ہے، لیکن انسان اپنے رویوں، غصے، نفرت، قہر کے سبب سے خدا کی بھی نہیں مانتا اور موت تک چلا جاتا ہے. جیسے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اور یہ بھی آج میں پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے، پیدائش کی کتاب میں سے ہی 19ویں باب کی 12ویں آیت پڑھوں گا. تب ان مردوں نے لوط سے کہا کہ تیرا کوئی اور ہے؟ دامادوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہے اس کو اس مقام سے باہر لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے. اب ان کی طرف سے رد عمل کیا ہے؟ کوئی پازیٹیو رد عمل نہیں ہے ان کی طرف سے. خدا بچانا چاہتا ہے، خدا کے خادم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بچ جائیے، نجات پائیے، زندگی پائیے. لوگ مشن پرستی کر کے خدا ان کی طرف آنا پسند نہیں کرتے.
لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج پر چلتے ہیں، باپ دادا کے کہنے پر چلتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن تمہارے ان رویوں سے، ان چیزوں سے تمہیں خلاصی نہیں دے سکتا۔ تو کلام کو پڑھنا، سننا، غور کرنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا انتہائی ضروری ہے۔ لوگ جو خدا کے کلام کے تابع ہو جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو خدا کے کلام کے سامنے اپنی ہٹ درمی یا اکڑ دکھاتے ہیں وہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سر ہم بات کر رہے ہیں رویوں کی، تو میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ انسان کے جو رویے ہیں یہ اس کے لیے لائف سیونگ ہوتے ہیں۔ جب ہم مقدس نوح کے دور کی بات کرتے ہیں تو خدا نے اپنے بندہ نوح کو جو ہے اپنے کلام کے لیے استعمال کیا، تو ان کی بابت میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کلام کی منادی کر رہے تھے تو اس وقت لوگوں کے کیا رویے تھے؟ بالکل یہی سیم ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ خدا نے اویئر کیا تھا کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ زمین پر ہر شخص نے اپنا لائف سٹائل، اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں رکھا، اپنی مرضی سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تیری مرضی آسمان پر پوری ہو، میری مرضی زمین پر ہو، اور لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو خدا نے نوح ہی کو یہ اویئر کیا تھا، کیا اویئر کیا تھا کہ زمین پر ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، لہٰذا میں زمین کے ساتھ اس انسان کو بھی تباہ کر دوں گا، بٹ تو اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، بیکاز ہی واز اے رائچس پرسن، وہ راست باز تھا، اور راست باز کی خدا کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ یس، بڑی قدر ہے۔ تو خدا راست بازوں کو بچانا چاہتا ہے، پہلے بلاتا ہے، ان کو چناؤ کرتا ہے، اور پھر ان کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ اب یہ اگر وہ کلام کی تابع داری کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو بچاتا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خدا نے کہا میں تیرے خاندان کو بھی بچانا چاہتا ہوں، اس کے بیٹوں کو، اس کی بہوؤں کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کے دامادوں کو، ان کو جا کر انفارمیشن دے کہ ہم اس شہر کو تباہ کرنے والے ہیں، چھوڑ دے اس مقام کو۔ وہ کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہا ہے یہ، اور ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی باتیں کی، اور کہا اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ یس، کیا کلام تھا یہ کہ خدا اس کو نیست کر دے گا، اس شہر کو؟ تباہی کا کلام ہے، اور تباہی سے پہلے آگاہی ضرور خدا دیتا ہے، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو کلام کا یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کلام کا یقین نہیں کیا، بلکہ پتہ کیا لکھا ہوا آگے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مزق سا ٹھہرا۔ یس، جولی بولتے ہیں اس لفظ کو، کیا بولتے ہیں؟ جولی، ایسی مذاق کرنے والا ہے یہ شخص، خادم کو اس طرح کے کامنٹس دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی مذاق اڑا رہے تھے، اس کا ٹھٹھا کر رہے تھے اس کے اوپر، اور خدا اپنے بندوں کے لیے بھی غیرت رکھتا ہے۔ یس، اور یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا۔ خدا کے خادم خدا کے نزدیک آنریبل پرسنالٹی ہیں، اور جو خدا کے خادم پر انگلی اٹھاتا ہے یا خدا کے خادم پر اس طرح کی وہ کرتا ہے اس کا، تو خدا پھر اس سے باز پرس کر لیتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے نزدیک بھی خدا کے خادم بڑی آنریبل پرسنالٹی ہوتے ہیں، لوگ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں۔ یس، بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر کہ انسانی جو رویے ہیں یہ بھی جسمانی اور روحانی برکتوں سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ لوگ لاپرواہی سے جو ہے وہ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، یا لاپرواہی جو ہے ان کی زندگی میں ہوتی ہے جس کے باعث وہ روحانی اور جسمانی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سر مزید آپ اگر کچھ اس کے حوالے سے بتانا چاہیں کہ لوگ کیوں روحانی اور جسمانی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بائبل مقدس میں ترجیحات پہ بھی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، واٹ از یور پرائرٹی؟ جی، پرائرٹیز کے حوالے سے تو کلسیوں کے خط میں ایک بات لکھی ہے کہ سب باتوں میں اول درجہ خداوند، یس، فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ خداوند کو دی جائے۔ سم ٹائم اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم کاہلی، سستی، لاپرواہی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خدا کی طرف اس کو توجہ دینے سے روکتی ہیں اس کی طرف، اور ہم رک جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے
اس کے تعلق سے بھی اپنی لائف میں ایک چیز دیکھی کہ کبھی کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا دعا کرنے کو. ٹھیک ہے نا, روحانی حلقوں میں جانے کے لیے تو شیطان روکتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنے چرچ کو بھی یہ بات سکھائی اور خود بھی اس بات کو سیکھا, وہ وقت جب دعا کرنے کو ہمارا دل نہ چاہے اس وقت دعا کریں زور مار کے. گڈ. اور لکھا ہے آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا, زوراور بادشاہی کو چھین دیتے ہیں. چھین کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی, لیکن اپنے اس سے اپنے عمل کے سبب سے ہاں خدا کے پروگرام میں تبدیلی آ سکتی ہے. سر آپ فرسٹ پرائرٹی کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں کلام مقدس کی ایک آیت آ رہی ہے جہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ پہلوٹے جو ہیں وہ سب میرے ہیں, چاہے وہ انسان کے ہیں یا چاہے وہ حیوان کے ہیں. تو وہاں پر خدا جو ہے مقدس موسیٰ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ فرسٹ پرائرٹی مجھے دے. تو آپ پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں تو میں مزید آپ سے سیکھنا چاہوں گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز پرائرٹیز کے حوالے سے. جب ہم ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا, کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب باتوں میں اول درجہ خداوند کا. بالکل ایسے سر. تو جب ہم خداوند کو درجہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں. جی. اگر میں مالک ہوں یا آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے, میری عزت کہاں ہے اگر مجھے مالک سمجھتے ہو؟ یس. تو جب ہم تو اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے کلام کا یقین کرنا اور اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے ہم خدا کی اور اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں. اور ہم قدرت بھی خدا کی دیکھتے ہیں جب ہم کلام کا یقین کرتے ہیں. تو بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ مریم اور مارتھا کے بھائی کے تعلق سے بات کروں گا, کلام کے یقین کرنے کے تعلق سے. اب وہ نیگیٹو باتیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ کی جا رہی ہے جی کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو اس نے کہا تو ہے کہاں, لے تو چل مجھے وہاں. اب تو خدا ان سے بدبو بھی آ رہی ہوگی, تو یہ اس طرح کی باتیں نیگیٹو کرتی ہے. تو خدا یسوع مسیح نے کی ورس کہی بڑی خوبصورت. اس نے کہا اگر تو یقین کر لے گی میری باتوں تو you will see the miracle. Yes, تم معجزہ دیکھو گی. Wonderful. تو معجزہ اپنی لائف میں, خاندانی زندگی میں, پرسنل لائف میں, اس کا تعلق ہماری فزیکلی جسمانی چیزوں سے ہو یا ہماری ضرورتوں کے تعلق سے ہو, ہمارے فائنینس کی بات ہو یا ہماری نیڈس کی بات ہو یا ہمارے بدن کی ضرورتوں کی بات ہو, یہ سب کچھ اسی وقت ملتا ہے جب ہم خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں. یس. تو یہ کلام کے پیچھے خدا کی برکتیں چلی آتی ہیں. بالکل ایسا. لوگوں کی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں. جتنے بھی خداوند کی پیروی میں آتے ہیں ان کو خدا سرفراز کرتا ہے. بالکل ایسا ہے. ان کو برکت دیتا ہے. اور سیموئیل سے خداوند نے کہا, کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. مطلب اس کا کلام جو اس کے منہ سے نکلا وہ اس کی تابعداری کرتا ہے. تو پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے بھی اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے. سو ونڈرفل سر. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. آپ نے بہت عمیق باتوں کو آج شیئر کیا ہے اور ہم نے اس میں جانا کہ انسان کیوں محروم رہ جاتا ہے. ایون کہ خدا نے ساری برکتیں انسان کے لیے اپنے اس کلام میں رکھی ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.